तुझे इश्क हो तो पता चले। वो हैरान परेशान थी, लाइब्रेरी में दाखिल हुई थी। हानिया को कुछ गलत होने का शिद्दत से एहसास हो रहा था। मिराल को इस कदर बिखरी हुई हालत में देखकर हानिया के पाँव से तो ज़मीन ही निकल चुकी थी। मीरू, क्या हुआ मेरी जान? वो लंबे लंबे डग भरते फौरन उसके पास पहुंच गई। मिराल को भी शायद उस वक्त किसी जज्बाती सहारे की ज़रूरत थी। बिलक बिलक कर रोते हुए फौरन हानिया के गले लग गई थी। वो दोनों काफ़ी देर एक दूसरे के साथ लिपटी रोती रही थीं, गोया कि एक दूसरे का गम बांट रही हूँ। वजदान कुछ देर तो बर्दाश्त करता रहा, फिर आखिरकार गोया हुआ, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, कोई भी यहाँ आ सकता है, और अगर किसी ने मिराल को इस हालत में देख लिया तो उसका तमाशा बना देगा, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। रसान से समझाते हुए वजदान दरवाजे की जानिब भी बार बार देख रहा था। ठीक कह रहे हैं आप। मीरू, उठो, हमें चलना होगा। हानिया ने वजदान की बात से कदरे मुतफिक नजर आते मिराल को उठने के लिए कहा था। यहाँ पास ही में मेरा फ्लैट है, वहाँ आप लोग कुछ देर आराम कर लें, मेरा मतलब है फ्रेश हो लें, और मिराल भी अपने असाब को पुरस्कून कर ले, फिर घर चली जाएगी। वजदान ने फिक्रमंदी से कहते हुए मिराल की जानिब देखा था, जो कि सर झुकाए न जाने फर्श पर कौन सा खजाना तलाश कर रही थी। आंसू सूख कर चेहरे पर जम चुके थे, या इतने बहा दिए गए थे कि अब कुछ बचा ही न था। नहीं, आपका शुक्रिया वजदान भाई, मैं इसे ले जाऊंगी। हानिया ने वजदान को जवाब देते रसान से इनकार किया था। लेकिन आप लोग कैसे जाएंगे? वजदान ने मिराल की फ़िक्र में एक और सवाल पूछ लिया था। मैंने ड्राइवर को कॉल कर दी थी, वो बस आने ही वाला होगा। हानिया ने वजदान को जवाब देते अपनी चादर उतार कर मिराल पर उड़ा दी थी। लेकिन आपका मोबाइल बंद जा रहा था जब मैंने कॉल की थी। वजदान ने काफ़ी देर से अपने जहन में चलता सवाल आखिरकार हानिया से पूछ ही लिया था। मेरा मोबाइल खो गया था, पता नहीं मैं कहाँ रख कर भूल गई थी। वो तो मैं जब यहाँ आ रही थी, मुझे रास्ते में एक लड़की जो कि हमारी क्लास फेलो ही थी ने मेरा फ़ोन वापस किया और कहने लगी ये मैंने वहाँ कैंटीन के पास गिरा देखा था, मगर मैं तो वहाँ गई ही नहीं। हानिया ने अपनी बात की वजाहत देते हुए मिराल को भी सहारा दिया था। बुक रैक्स के पीछे छुपे शख्स ने बेख्तियार अपने माथे पर हाथ मारा था कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई उससे। चलें, आप लोग मेरे साथ चलें। वो इन्हें हिदायत देता हुआ बाहर की जानिब बढ़ गया था। वो दोनों भी उसकी पैरवी करते हुए उसके पीछे पीछे चल दी थीं। कुछ देर के बाद जब उनके जाने की तस्दीक हो चुकी तो वो शख्स बुक्स रैक्स के पीछे से बाहर निकला था। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाए वो एक एक तस्वीर को देख रहा था। वो तस्वीरें कुछ इस एंगल से ली गई थीं कि कोई भी शख्स लड़की को ही बुरा समझता। तस्वीरों की मौजूदगी की तस्दीक करने के बाद वो सीटी बजाते हुए लाइब्रेरी से बाहर निकल गया था। दूसरी तरफ मिराल अपनी ज़िंदगी में आने वाले तूफ़ान से बेखबर हानिया के साथ घर जा रही थी। वो अपना हुलिया पहले ही दुरुस्त कर चुकी थी। वो ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल ठीक थी, मगर चोट तो अंदर लगी थी, टूटी तो वो अंदर से थी। अगर वजदान की तरफ आए तो वो तब तक गेट पर खड़ा रहा जब तक उनकी गाड़ी उसकी नज़रों से ओझल ना हो गई थी। कहाँ चले गए थे यार तुम? वो जब हॉल में दाखिल हुआ तो सामने ही परेशान सूरत लिए दानियाल शाह मिल गया, जो उन्हीं को तलाश करने यहाँ से उठने ही वाला था। दानियाल शाह ने छूटते ही वजदान से सवाल करने शुरू कर दिए थे। कहीं नहीं गया था वो, हानिया को उसके घर से फ़ोन आ गया था, उसे जाना पड़ा। मैं बस वहीं था, उसने वजाहत देते हुए अपनी नामुकम्मल सी बात मुकम्मल की थी या कोशिश की थी, ये वो नहीं जानता था। अच्छा, लेकिन मिराल कहाँ है? एक और सवाल तैयार था और उसी सवाल का जवाब तो वजदान शाह के पास मौजूद ना था। जिस्मानी एतबार से तो उसे अभी अपने घर या हानिया के साथ होना चाहिए, मगर क्या ज़हनी एतबार से भी वो वहाँ थी? कहीं उसका जहन वीरानों में भटक तो नहीं रहा था, किसी ऐसे मुसाफिर की तरह जिसे मंजिल तो मालूम हो मगर रास्ते से भटक जाए। कहाँ खो गए? दानियाल ने जब उसे किसी गहरी सोच में खोए देखा
تو اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجاتے ہوئے گویا ہوا، کہیں نہیں یار، میں نے کہاں کھونا ہے۔ وہ بھی ہانیہ کے ساتھ ہی چلی گئی تھی۔ بعد میں شاید اسے مسئلہ ہوتا جانے میں۔ اس کے بلانے پر وجدان ایک دم ہوش میں آیا اور سنبھل کر گویا ہوا، یار خیریت تو ہے نا؟ جانے کیوں دانیال شاہ کو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ ٹھیک تو تھا بھی نہیں۔ ہاں یار سب ٹھیک ہے، وجدان نے اپنے لہجے کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے دانیال سے کہا تھا۔ پتہ نہیں وہ قائل ہوا تھا یا نہیں، مگر خاموش ضرور ہو چکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ریزلٹس اناؤنس کیے گئے تھے، جن میں کچھ لوگوں کو کامیابی نصیب ہوئی تھی تو کچھ دل چھوٹا نہ کرتے ہار کو اپنی بہتری کا چانس سمجھتے اگلی بار اپنا بہتر دینے کی امید کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو نکل چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں سب اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ وجدان بھی صدیوں کی تھکان سے بھاری جسم لیے اپنے بنگلے میں داخل ہوا تھا اور بغیر کچھ کھائے پیے گرنے کے سے انداز میں صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ یہ بنگلہ لاہور کے پوش علاقے ڈیفنس میں واقع تھا۔ خوبصورتی میں یہ بنگلہ اپنی مثال آپ تھا، مگر بدقسمتی سے وجدان کے علاوہ یہاں صرف نوکروں کی فوج آباد تھی۔ یہ گھر وجدان کے بھائی میر بخت نے نواب شاہ کے شاہوں سے ایک بڑی رقم کے بدلے میں خریدا تھا۔ رقم دینے وہ نواب شاہ میں شاہ حویلی گئے تو ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ ان کی زندگی ہی بدل گئی تھی۔ مطلب؟ مائیکل نے ایمان کی بات سوالیہ کہی۔ I mean yesterday I was contacted on social media by a Pakistani girl. She was saying that she was trapped by a Muslim boy. He was a worship and looked very pious, Iman had said. مطلب یہ ہے کہ کل سوشل میڈیا پر مجھ سے ایک پاکستانی لڑکی نے رابطہ کیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے ایک مسلم لڑکے نے ٹریپ کیا۔ وہ نمازی تھا، شکل سے بہت پرہیزگار لگ رہا تھا۔ ایمان نے مائیکل کی بات پر وضاحت دیتے کہا، تمہارا مطلب ہے مسلم بھی ایسا کرتے ہیں؟ مائیکل نے کچھ حیرت سے کہا، I want to make one thing clear. Bad people have no religion. They are hypocrites. They take the form of Muslims. Not every bearded person is a terrorist. Yes, terrorists grow beard. Most non-Muslims commit terrorism. Then why are Muslims notorious? Because this is a well thought out conspiracy. Terrorists against Muslims in Kashmir are not Muslims, nor are the Muslims in Burma and Palestine. If a Muslim defends himself, he is made a terrorist, and anyone who does this in the name of Islam is not a Muslim at all. Maybe my words sound bad. میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، برے لوگوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، یہ منافق ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کا روپ دھار لیتے ہیں۔ ہر داڑھی والا دہشت گرد نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، دہشت گرد داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ سب سے زیادہ دہشت گردی غیر مسلم کرتے ہیں۔ پھر صرف مسلم کیوں بدنام ہیں؟ کیونکہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے مسلمانوں کے خلاف۔ کشمیر میں دہشت کرنے والی مسلم نہیں ہے نا، نہ ہی برما اور فلسطین میں کرنے والے مسلم ہیں۔ مسلم اپنا دفاع کریں تو وہ دہشت گرد بنا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اسلام کے نام پر لوگوں کی قتل عام کرے تو وہ مسلمان ہرگز بھی نہیں ہے، کیونکہ جو دین ہمیں انسانیت کا درست سبق دیتا ہے وہ کیسے کسی کو ناحق مارنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ جس دین میں جانور کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے اس دین میں کیسے کسی کے ساتھ نا انصافی ہو سکتی ہے؟ اس لیے جو کوئی شخص اسلام کے نام پر ایسا کرتا ہے وہ مسلم ہرگز بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میری باتیں بری لگ رہی ہوں۔ No, there is no such nothing, but we like your speech, شاہ۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہمیں تمہارا بولنا اچھا لگ رہا ہے شاہ۔ ڈیفنی کے شاہ کو ستائشی انداز میں دیکھتے کہا تھا۔ ہاں، جہاں تک رہی بات تمہارے سوال کی، ایمان، تو کئی لوگ مذہب کارڈ کا بڑی مہارت سے استعمال کرتے ہیں۔ ڈیفنی کی جانب سے کی جانے والی تائید پر شاہ نے سر کو خم دیتے اپنی بات کے ساتھ ایک اور پہلو جوڑتے ہوئے کہا تھا، ریلیجن کارڈ؟ واٹ از اٹ؟ ڈیفنی آسکڈ۔
مذہب کارڈ یہ کیا ہوتا ہے؟ ڈیفنی نے شاہ کی بات پر نہ سمجھے سے کہا۔ یعنی مذہب کا اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کو مذہب کارڈ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی لڑکی کے سامنے بڑا مذہبی بن کر جاتے ہیں، بڑے نیک پارسا، ان کے مطابق ان سے زیادہ کوئی نیک پارسا ہے ہی نہیں۔ ایسے لوگ لڑکیوں کو ٹریپ کرنے کے لیے اسلامی روپ دھار لیتے ہیں، یعنی ان کے سامنے نماز بھی پڑھیں گے، ہر نیک کام کریں گے جس سے لڑکی کو متاثر کیا جا سکے، اور جب لڑکی متاثر ہو جائے تو اس کا استعمال کر کے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک لڑکی تھی، اس کا بوائے فرینڈ ایک مولوی ٹائپ لڑکا تھا۔ بڑا وہ شو آف کرواتا کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں، میں بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتا ہوں، ہر کام مسلمانوں والے تھے اس کے۔ مگر جب اس کا موبائل چیک ہوا تو اس لڑکی ہی طرح 10 اور لڑکیوں سے نمبر ملے تھے، اور نمبرز کے ساتھ کچھ ناتیبہ مواد بھی ملا تھا۔ جب اس لڑکی نے اس لڑکے یعنی اپنے بوائے فرینڈ سے بات کی تو وہ صاف مکر گیا تھا۔ کہنے لگا، تم تو مجھے جانتی ہو، میں ایسا نہیں ہوں، میں شریف ہوں، کبھی کوئی چور بھی چوری کرنے کے بعد مانا ہے اس نے چوری کی ہے، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے بہت سے بہانے ہوتے ہیں جو مذہب کارڈ کا استعمال کرتے لگائے جاتے ہیں، جن میں سر فہرست میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لڑکیوں کو ٹریپ کرنے کا بہترین اور پاورفل طریقہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور لڑکیاں بھی ان اندیکھے لفظوں پر یقین کرتے اس شخص کی بات پر ایمان لے آتی ہیں۔ شاہ نے ڈیفنی کو وضاحت دیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بڑے ہی غور سے شاہ کی بات سن رہی تھی۔ شاہ نے بھی ڈیفنی کی توجہ محسوس کی تھی تو مزید لفظوں کو ترتیب دیتے ہوئے گویا ہوا، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایسے لوگ اسلام کا استعمال کرنا بھی نہیں چھوڑتے، یہ لوگ مذہب کارڈ کو استعمال کرتے ہیں۔ اب کئی لوگ کہیں گے کہ اس جملے میں کیا غلطی ہے، یہ تو شرعی جملہ ہے، شریعت اس کا حکم دیتی ہے، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ اس لڑکی سے محبت کرتے ہیں، اس جملے سے تو پتہ چلتا ہے آپ اسے سچا پیار کرتی ہیں اور وہ آپ سے سچا پیار کرتا ہے۔ وہ شخص اپنی محبت کو ایک جائز اور حلال طریقے سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ سب ایک مائنڈ گیم ہے، وہ کوئی آپ کے ساتھ حلال رشتہ نہیں بنانا چاہتا، وہ آپ کے مائنڈ کے ساتھ کھیل رہا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک بات کہوں، جب آپ کو کوئی لڑکا پرپوز کرے تو پیسے جمع کرنا شروع کر دیں، کیونکہ میری فیس بہت زیادہ ہے اور آپ میرے پاس ایک نفسیاتی مریض کے طور پر آنے والے ہیں۔ میرے پاس نہ بھی آئیں تو آپ کسی اور ماہر نفسیات کے پاس نفسیاتی مریض کے طور پر لازمی جانے والے ہیں۔ آئیں اس جملے کی سائنس سمجھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو نفسیاتی مریض ہونے سے بچایا جا سکے۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، بظاہر تو یہ جملہ ٹھیک لگ رہا ہے، اس میں کوئی غلطی بھی نظر نہیں آ رہی، تو یہ مائنڈ گیم کیسے ہو سکتی ہے؟ شاہ نے اپنے دوستوں کو کہتے ہوئے پر اسراریت سی پھیلائی تھی، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کب؟ یہ نکل آئی اصل گیم۔ شاہ ایک کاغذ پر لکھتے ہوئے اپنے دوستوں کو سمجھا بھی رہا تھا، جب آپ اسے پوچھیں گے کب، تم اس سے کب نکاح کرو گے، تو آگے سے جواب آئے گا 1 سال بعد، جاب لگنے پر، نوکری لگنے پر، بڑی بہن کی شادی کے بعد، بہنوں کی شادی کے بعد، یار ابو میرے آؤٹ آف کنٹری ہیں، وہ واپس آ جائیں، پھر میں گھر میں بات کرتا ہوں، یا گھر میں کچھ مسائل چل رہے ہیں وہ حل ہو جائیں تو پھر میں بات کرتا ہوں، مناسب وقت دیکھ کر میں بات کرتا ہوں، ابھی کر لیتے ہیں۔ سب سے خطرناک مگر قابل یقین بہانہ، لڑکی فوری کہے گی میں تم پر ایمان لاتی ہوں، تم سچے ہو اور دنیا جھوٹی ہے۔ یوں مائنڈ گیم کھیل کر لڑکی کو ٹریپ کیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے تمہیں سمجھ آ چکی ہوگی گائز۔ شاہ اپنے دوستوں کو دیکھتے ہوئے رسان انداز میں گویا ہوا تھا۔ سب لوگوں نے شاہ کی بات سمجھ کر اثبات میں سر ہلایا تھا۔ لیکن میرا ایک سوال ہے شاہ، ایمان نے شاہ کو دیکھتے سوال کیا تھا، جس نے سر کے اشارے سے اسے پوچھنے کی اجازت دی تھی۔ اگر کوئی لڑکی کہہ دے کہ ہاں چلو